मुझे आपसे चंद सवालात करने थे। सबसे पहले तो लास्ट सेशन में भी एआई से मुतालिक मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। इस दफ़ा भी एक क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा उसकी अखलाकी डोमेन में है। आपसे एआई से मुतालिक मैं मुतअद्दिद क्वेश्चंस पहले भी कर चुका हूँ, तो उसी सिलसिले में है ये भी। कि मेरी कल गुफ्तगू हो रही थी, एक हमारे दोस्त हैं, वो एक गवर्नमेंट की पोज़ीशन पे हैं। तो वहाँ पर आमतौर पे एआई का इस्तेमाल और उसके ज़रिए कंटेंट लेना, सब कुछ करना, वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैंने उनसे वैसे पूछा कि क्या आप जजमेंट में एआई का इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा भाई ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इवन केस को एनालाइज़ करने में भी हेल्प मिल जाती है, और लेटर ऑन भी जब कभी हमने उन केसेस को दोबारा देखा है, उन जजमेंट्स को देखा है, तो वो चीज़ें काफ़ी ठीक हमारी रही हैं, हेल्पफुल रही हैं, अगर तो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये एक टैबू भी है, लोग एआई को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। और ये टैबू सिर्फ़ यानी कि ये इंतज़ामी मामला तक महदूद नहीं है। अ, एजुकेशन में मैं बारहा आपसे इस बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ। इवन मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में भी इस तरह की चीज़ें आई कि इवन हमारे सुपरवाइज़र हमें हमारे जो थीसिस के प्रपोज़ल्स वग़ैरह होते हैं, इवन थीसिस पे जो वो हमें कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं, इवन वो भी एआई जनरेटेड फीडबैक होता है। और ये सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है, इवन पाकिस्तान में नहीं, बल्कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइज़र भी यही काम कर रहे हैं। तो ये यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह का डेटा इकट्ठा करता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन इस वक़्त अनअवॉइडेबल है एआई से मुतल्लिक, लेकिन लोगों का इसको मानना कि हम इसके थ्रू ये काम कर रहे हैं, वो भी वो कबूल नहीं करते। तो ये जो एक डिलेमा है, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे कि हमें इसमें क्या रवैया अपनाना चाहिए, कि अगर हम उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? और अगर रियासत के सामने ये मामला जाते हैं, तो रियासत को फिर इस पे किस तरह से अखलाकी तौर पे डील करना चाहिए? मेरे नज़दीक जब कोई सहूलत वजूद पज़ीर हो जाती है, तो उसके खिलाफ तकरीरें काम नहीं आती। ये आप जानते हैं कि हमारे बचपन में हिसाब के लिए पहाड़े याद किए जाते थे। अब कौन याद करता है? आपके पास वो ज़राए मौजूद हैं कि चश्म-ज़दन में आप हज़ारों रकूम को जमा तफ़रीक तक़सीम कर लेते हैं। इसी तरह किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है, एआई से पहले भी बहुत से लोग अज़राए तफ़न्नुन कहते थे कि सबसे बड़ा शेख़ुल हदीस अब गूगल है। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ फ़हारिस वजूद में आ गई हैं, उन्होंने मुराजत बहुत आसान कर दी। हम जानते हैं कि कुरान मजीद से मुतल्लिक़ कोई बात लिखते वक़्त बारहा ऐसा होता था कि पूरा कुरान देखना पड़ जाता था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप मामूली तफ़ाहुश के साथ अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब करते हैं और आपको तमाम आयात तक वो जहाँ-जहाँ हैं रसाई हासिल हो जाती है। ये सब चीज़ें इसी तरह वजूद पज़ीर हुई हैं और इंसान ने अपने हवास की ताकत बहुत बढ़ा ली है। यही का मामला भी यही है, उसको अगर कोई शख़्स सलीके के साथ इस्तेमाल करता है, तो वो उसके लिए एक बेनज़ीर मुआविन का किरदार इख्तियार कर लेती है। मेरे नज़दीक यही किरदार वो अदा करेगी, यही काम उससे लेना चाहिए। इसको लेने में कोई माने नहीं है। अलबत्ता जहाँ आपको अपनी निस्बत से कोई बात बयान करनी है और आप समझते हैं कि वहाँ उसकी बुनियाद पर आपकी शख्सियत के बारे में कोई फ़ैसला किया जाना है, कोई राय कायम करनी है, तो वहाँ ये बता देना चाहिए और अख़लाक़ी पहलू से ज़रूरी है कि बता देना चाहिए कि मैंने इसमें किन-किन से मदद ली। हमारे यहाँ पहले ये रवायत रही है कि हम कोई तसनीफ़ करते थे या कोई किताब लिखते थे, तो उसमें भी बाज़ औक़ात लोग कई पहलुओं से मददगार हो जाते थे।
وہ تعاون میں مددگار ہیں، وہ خود اس کام میں شامل ہو گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں حدیث پر کام کر رہا ہوں، تو اس میں میرے ساتھ کچھ معاونین شامل ہو گئے، وہ بنیادی کام کرتے ہیں، پھر میں اس کا تجزیہ کر کے اس پر حواشی لکھتا ہوں۔ اسی طرح کی صورتحال بہت سے دوسرے مباحث میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی سلیقے کے ساتھ آپ بتا دیں کہ میں نے اس میں کن کن چیزوں سے مدد لی۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتے تھے تو بعض اوقات اہل علم کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے کہ وہ اس پر تنقید کریں۔ ہمارے تلامذہ، ہمارے احباب، ہمارے اساتذہ، وہ سب بارہا یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ میری کتاب مقامات کے آخر میں آپ خاتمہ پڑھیے، اسی طرح البیان کے آخر میں خاتمہ پڑھیے، اس میں نے بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ روایت بھی ہمیشہ سے موجود رہی کہ اگر آپ کی کسی نے مدد کی ہے، کسی نے نظر ثانی کی ہے، تو دنیا کا بے نظیر ادب اور بے نظیر علم ہمیشہ اس کا اعتراف کرتا رہا ہے۔ انسانی کام کوئی خدا کا الہام نہیں ہوتا، اس میں آپ محنت کرتے ہیں، اس میں چیزوں سے مدد بھی لیتے ہیں۔ میں جب لغت اٹھاتا ہوں تو اس لغت کے بنانے والے سے مدد لیتا ہوں۔ میں جب نحو کی کتاب کی مراجعت کرتا ہوں تو اس علم کو مدون کرنے والے سے مدد لیتا ہوں۔ یہ سب کام اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں پہلی مرتبہ خود ہی کرتا ہے؟ وہ کسی سے مدد کا طالب نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے علم پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، اس میں لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے سے مدد لیتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تفاسیر لکھی گئی ہیں، اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، رازی، زمخشری، بیضاوی جیسے لوگوں کی تفسیریں وہ کس طرح ایک دوسرے کے اقتباسات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ زمخشری کی عبارتیں بالعموم زبان و بیان کے مباحث میں نقل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ روایتیں اس سے پہلے بھی رہی، یہ اب بھی ہیں۔ اے آئی کو اس میں یقیناً ایک منفرد مقام حاصل ہے، ہوگا، اور وہ ایک بڑے مددگار کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ بڑے مددگار کی حیثیت سے اگر ذکر کرنا پیش نظر ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ کس نوعیت کا کام ہے وہی یہ طے کرے گا کہ آپ اس میں کیا مدد لے رہے ہیں۔ معلومات میں مدد لینا، لغت میں مدد لینا، کسی فن میں مدد لینا، کسی علم کا آپ نے حوالہ دینا ہے اس میں مدد لینا، ظاہر بات ہے کہ یہ مدد تو کتابوں سے بھی لی جا رہی ہے، یہ افراد سے بھی لی جا رہی ہے، اس نوعیت کی مدد آپ اس سے بھی لیتے ہیں۔ لیکن آپ کے مضمون کو ایک صورت دینے یا اس کے استدلال کو متعین کرنے میں جو مدد اے آئی کرتا ہے، میرے نزدیک اس کا تعارف کرا دینا چاہیے اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو میرے خیال کے مطابق ایک اخلاقی تقاضا بنتی ہے۔ باقی جو مدد آپ کو دوسرے ذرائع سے ملتی رہی ہے، وہ اگر اے آئی سے بھی ملتی ہے تو اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ہر آدمی جس طرح پہلے بعض ذرائع سے مدد لیتا ہے اسی طریقے سے اس سے مدد لیتا ہے۔ کیا ہم اپنی ہر تصنیف میں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں فلاں اور فلاں موقع پر مجھے لغت دیکھنا پڑ گیا تھا، یا نحو کی کتاب کی مراجعت کرنی پڑ گئی تھی، یا اس میں نے فلاں موجم دیکھا تھا؟ ظاہر ہے نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ چیزیں معروف ہیں، ہر آدمی ان سے مدد لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس درجے میں جا کر کسی کی مدد آپ کے لیے تعارف کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کی شخصیت کو متعین طریقے سے پیش کرتی ہے، آپ نے کوئی امتحان دینا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا ہے، کوئی علمی چیز آپ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو وہاں شائستہ طریقے سے جیسے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اے آئی کا بھی ذکر کر دینا چاہیے۔ استاد بہت شکریہ، یہ اصولی طور پہ تو آپ کی بات بڑی واضح ہو گئی اور اس کا اخلاقی پہلو بھی آپ نے اچھے سے واضح کر دیا۔ لیکن آج کل ایسا ہے کہ پورے آرٹیکلز ایون ڈان میں خبریں وہاں سے اے آئی سے لکھوا کے وہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ ہمارے نزدیک
ایڈیٹر آف ڈان کو جا رہا ہوتا ہے، ڈان نیوز پیپر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ لوگ مختلف بلاگنگ کرتے ہیں، بلاگز لکھتے ہیں اور ان کو اپنی ویب سائٹس پہ باقی جگہوں پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میرا ایکسپیرینس ہوا، میں نے میرے ہاتھ ایک ٹول لگا ہوا ہے، میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں تو اس وجہ سے ہمیں وہ ٹول ملا ہوا ہے، تو میں کئی دفعہ ان کے بلاگز لے کر تو پھر اس کو اے آئی پہ چیک کرتا ہوں، تو وہ پورے کے پورے بلاگز پھر اے آئی جنریٹڈ شو ہو جاتے ہیں۔ اس میں 90% اے آئی شو ہو رہا ہوتا ہے، کبھی 95% شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 100% ہے، جس میں سے 90% یا 95% تو اس ٹول نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے۔ تو یہ سچویشن بالکل اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ ہم اے آئی سے مدد لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مدد تو لی، میرا ایک آئیڈیا تھا، میں نے اس آئیڈیا کو اے آئی سے بولا کہ بھیا مجھے اس ٹاپک کے اوپر آپ اس طرح سے بات لکھ کر دیں، تو اس سے میں نے بات لکھوائی اور بعد میں اسی بات کو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا، اور بعد میں اگر اس میں کریڈٹ اگر آپ دیں بھی اے آئی کو اس طرح سے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو اے آئی فار دس جنرس ہیلپ، اس طرح کی بات تو لکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے کیا اس طرح سے مدعا واضح ہوتا ہے، جیسے لائک گوگل کے بارے میں ہم کہیں کہ عام طور پہ لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں اور ساری دنیا گوگل سے ریسرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ گوگل کا حوالہ دینا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ پورے کا پورا کانٹینٹ ایک ایک سطر آپ اے آئی سے لے رہے ہیں، تو اس معاملے میں اس اصول کا اطلاق کس طرح سے ہو؟ اس کا فیصلہ انسانی ضمیر کو کرنا چاہیے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے مدد لی ہے یا میں نے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ میں نے ایک غزل لکھی، میں نے اپنے استاد کو بھیج دی۔ آپ جانتے ہیں کہ شاعری میں اساتذہ سے اصلاح کے لیے مراجعت کی جاتی ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک استاد شاعر آپ کی پوری غزل میں اتنی ترامیم کر دیتا ہے کہ وہ انہی کی غزل بن جاتی ہے، لیکن وہ بہرحال اصلاحی ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے پہلے مرحلے میں اپنا فکر، اپنا تخیل الفاظ کے پیرہن میں پیش کر دیا، اس میں جو خامیاں کوتاہیاں خواہ وہ لفظ کے لحاظ سے تھیں، خواہ تالیف کے لحاظ سے تھیں، خواہ وہ تخیل کی تشکیل کے لحاظ سے تھیں، ان کو کسی ماہر استاد نے درست کر دیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو کرائے پر لیا، اس سے غزل لکھوائی اور اپنے نام پر پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو یہ چیز پہلے بھی انتہائی مذموم سمجھی جاتی تھی۔ یہ سری جھوٹ ہے، یہ تو دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، ایسی چیزوں پر سرکے کا اطلاق کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہی معاملات یہاں ہوں۔ یعنی پہلا سوال تو سل نفسک، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ جس چیز کو اپنی تخلیق کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی اپنی تخلیق ہے؟ کہاں کہاں لوگ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ ایسی چیزیں چھپی بھی نہیں رہتی، تو جلد یا بدیر معلوم بھی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آدمی کو اپنے ضمیر کی بنیاد پر پہلے ہی مرحلے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے جھوٹا تاثر دینے سے بچنا ہے۔ یہ چیز اخلاقی لحاظ سے بہت معیوب ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کسی جگہ اس چیز کا امتحان مقصود ہے، یا وہاں کوئی فیصلہ ہے جس میں ہم دوسرے کی صلاحیت جانچ رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اب وہ ذرائع بھی موجود ہے جس میں فوراً دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں کس کی تخلیق ہے۔ تو یہ دونوں کام اسی طرح سے شروع ہوں گے۔ اصلی چیز وہی ہے جس کو پیغمبر نے ایسے موقعوں پر رہنمائی کے لیے فرمایا تھا۔ جب آپ سے بعض چیزیں پوچھی گئیں تو ان بعض چیزوں کے لیے کوئی معیارات قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ استفت نفسک، یہ فتویٰ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ تو بہت سے فتوے اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، اور انسان کے اخلاقی وجود پر اصل نگرانی اس کے حادثہ اخلاقی کی ہے۔ اس کی شخصیت اس معاملے میں کیا فیصلہ سناتی ہے، کیا حکم دیتی ہے۔ میرے نزدیک اصل اصلاح کی ابتدا اسی جگہ سے ہوتی ہے۔ باقی چیزیں صرف محاسبے کے دائرے میں آتی ہیں اور محاسبے ہی کے عنوان سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنا کام کریں گی۔ جرائم کے معاملے میں بھی، تعلقات و روابط کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ کتنے جرائم ہیں جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہتا ہے، ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑے نیکوکار ہیں، یہ تو اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن معلوم نہیں اندر کیا غلاظت بھری ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی معاملات تصنیف تالیف میں پہلے ذرا اس سے چھوٹے پیمانے پر ہوتے رہے ہیں،
یہ بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں، تو اس میں میرے نزدیک دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ یہ کہ انسان اپنے ضمیر کا فتویٰ ضرور پوچھے، اور وہ بالکل بے لاگ ہوتا ہے۔ اس میں وہی چیز ہے کہ اگر وہ فتویٰ ادنیٰ درجے کا کوئی تردد رکھتا ہے تو اس میں احتیاط کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور اگر ضمیر کہتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے نام پہ پیش کیا جائے، تو پھر کسی شریف النفس آدمی کو اس کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اخلاقی اصولوں کی طرف توجہ دلانا، انسان کو اخلاقی رفعت کی طرف متوجہ کرنا، یہی طریقے ہیں۔ اور دوسرے طریقے احتساب کے ہیں، وہ جاری رہیں گے۔ اسی طرح سے لوگ دیکھ کر بتاتے رہیں گے کہ فلاں اخبار کی یہ خبر تو اس طرح سے بنی ہے، فلاں مضمون اس طرح سے لکھا گیا ہے، یہ کہی جائیں گی باتیں۔ یہ بعض اوقات غلط بھی ہوں گی، بعض اوقات محض الزام اور اتہام بھی ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں ہیں، یعنی دونوں چیزیں مل کے جو معاملات کو بہتر جگہ پر لانے کا باعث بن جائے۔ جی کومل، آپ اس میں ایڈ کر لیں جو بات آپ کہنا چاہ رہی۔ جی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیل چکی ہے ہم لوگوں میں، کہ اے آئی کو پتہ نہیں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی منتر ایک رٹا رٹایا ہے، وہ پھونکنا ہے اور اس نے وہ کوئی چیز بنا کر ہمیں دے دینی ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور اس کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دماغ چلا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پرومپٹ دینا پڑتا ہے۔ جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں یا جو بلاگنگ کر رہے ہیں، وہ اس کو جو بھی وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی سے نکلوا رہے ہیں، اس کے لیے ان کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح سے سر فرما رہے تھے کہ جس طرح سے آپ بکس پہ جا کر ریسرچ کرتے ہو، یہ باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی جب یوز کرتے ہیں، اس کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسٹیک کر سکتا ہے، آپ کو اس کو گو تھرو کرنا ہے۔ سو یہ پلیز یہ اس کو کنسیڈر کر لیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے اے آئی۔ میرا سوال پھر اس پہ یہی ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جو عمل ابھی آپ نے بیان کیا، اگر استاذ اس پہ تبصرہ کریں کہ اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ پھر آپ کی میری ہوگی یا اے آئی کی ہوگی یا نہیں، دونوں وہ کی آپ ہوگی؟ ہی کی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو جی ترتیب دیا ہے، آپ نے یہ سب کام کیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح پہلے جتنی چیزیں بھی معاملت میں ہم استعمال کرتے رہے ہیں وہ معلوم معروف ہو گئی ہیں، یہ بھی ایسے ہی معلوم معروف ہو جائے گی۔ اور اس میں کس کا کتنا حصہ ہے وہ پہلے مرحلے میں خود انسان طے کرے گا، اور اگر فی الواقع اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دھوکہ دہی کا سبب بن سکتی ہے تو دنیا بھی محاسبہ کر کے اس کو الگ کر دے۔